अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक मामला था और अब पहले ये सवाल था कि क्या किसी जज को कोई केस सुनने से महरूम किया जा सकता है या नहीं, और आइनी बेंच की तश्कील का सवाल उठाया था जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत ने। अब ये मामला थोड़ा आगे बढ़ा है और अब ये सवाल आ गया है कि क्या जुडिशल ऑर्डर को एग्जेक्टिव ऑर्डर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ख़त्म किया जा सकता है नहीं। ये तमाम बातें आज तौहीन अदालत केस में डिस्कस हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती मावन मुकर्रर कर दिए। इस केस में बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, इसके अलावा सीनियर वकील है मुनीर ए मलिक और सीनियर वकील हामिद खान, जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो एक्टिव हैं वो वकला हैं, और इसके साथ साथ जो हामिद खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है वो भी किसी से ढकी छुपी तो ज़ाहिर है नहीं है, रानुमा है, उनको भी अदालती मावन मुकर्रर किया। मेरे साथ मौजूद है सीनियर वकील, आइनी अमूर पर बड़ी इनकी ग्रिप है, हाफिज़ एहसान खोकर। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खोकर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि ये मामला तौहीन अदालत का था, लेकिन अब इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो केस वापस लेने का इख्तियार है उसकी जुडिशल स्क्रूटनी शुरू हो गई है। ये कानूनी सवाल है, तो क्या ये कानूनी सवाल 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कानून के अंदर जितने भी पहले बेंचेस बनते थे वो डिस्क्रिशन जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थी, और वो 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल से उसके नीचे एक फुल कोर्ट कमेटी बैठी थी। उस फुल कोर्ट कमेटी ने तय किया कि जो बेंच की कॉम्पोजिशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करेंगे, और उसकी रिफ्लेक्शन जो थी वो 1980 रूल्स के अंदर आ गई। अब उसके बाद ये है कि 2023 के अंदर एक मेजर शिफ्ट जो है वो पार्लियामेंट ने किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको इन्वोक किया, और उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं था तो उसको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद जाके एक फुल कोर्ट बैठा। जब जस्टिस फाइज ईसा साहब का टेन्योर एज ए चीफ जस्टिस आया तो 10-5 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को वैलिडेट किया, और उसके नीचे एक कमेटी जो है जो सेक्शन 2 और सेक्शन 2A या सेक्शन 3 के नीचे वो सारी फंक्शन है फिक्सिंग की वो बनती है। अब उसके अंदर जो कमेटी थी वो केसेस को फिक्स करती थी, लेकिन असल चीज़ यहाँ पे ये है कि जब 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई तो उस वक़्त ना इस वक्त इख्तियार जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास है, ना इख्तियार जो है किसी इंडिविजुअल जज या बेंच के पास है। जहाँ पे भी कोई मामला कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन या इंटरप्रटेशन ऑफ लॉ का आएगा तो जो आर्टिकल 191A है, जिसको 26वीं आइनी तरमीम के अंदर पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2024 को पास किया है, उसके नीचे एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया है। और तरीक़ेकार ये है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर सवाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के किसी को जुरिसडिक्शन नहीं है। एक वो है कि जहाँ के ऊपर ओरिजिनल 184 की जुरिसडिक्शन है। दूसरा उसके अंदर ये है कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को इन्वॉल्व होता है अराइजिंग आउट ऑफ एनी अपील, और आर्टिकल 199 के नीचे चीज़ आती है, और तीसरा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। और अक्टूबर से लेके अब तक काफ़ी ऐसे केसेस हैं या जजेस ने भी कमेटीज़ को भिजवाए हैं, या जो आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, या उसके बाद ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अलावा उन एक और कमेटी जो आर्टिकल 191A है उसकी भी मीटिंग्स हुई हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिसरों से ब्रीफ किया है, और उसके अंदर भी इस तरह के सारे केसेस से वो ट्रांसफ़र उन्हें कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ लॉ। और वो जो कमीशन बनता है, यानी कि वो जो बेंच बनता है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है, उसके नीचे वो बनता है। पहले वो 2 माह के लिए था, अब वो 6 माह के लिए है। अब अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो प्रोसीडिंग आज हुई है वो उस प्रोसीडिंग्स की कंटिन्यूटी है कि जो पाकिस्तान के यही बेंच के जो जजेस हैं ऑलरेडी आगे भी केसेस इस तरह के जो हैं कमेटी को या रजिस्ट्रार ऑफिस को वो फॉरवर्ड करते रहे हैं। अब जब ये कस्टम्स का मैटर आया है और उस मैटर के अंदर बात चली गई है 191A की कि उसके अंदर क्या इख्तियारात हैं या नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच का काम नहीं है। ये उस वक्त था
کہ اگر کوئی چیز ایسی تھی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی اور اس کے نیچے کانسٹیٹیوشنل بینچ نہ بنتا تو شاید یہ باتیں مناسب تھیں اور بات پھر چیف جسٹس کی طرف لارجر بینچ یا فل کورٹ کی طرف جانی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ایکسرسائز کی جا رہی ہے پاکستان کا جو ریگولر بینچ کر رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن جو 26ویں آئینی ترمیم جو ریلیٹڈ ٹو دا فکسیشن آف کیسز ہے یا انٹرسٹمنٹ آف کیسز ہے یا ہیئر آف کیسز ہے اس کے اندر فال نہیں کرتی، چونکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 175 یہ کہتا ہے کہ کوئی عدالت یا بینچ کوئی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر سکتی جتنی دیر تک وہ جورسڈکشن اسے آئین اور قانون کے اندر دی نہیں گئی ہو۔ اب آئین اور قانون کے اندر اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے، چاہے کمیٹی لے جائے، چاہے اس کے بعد ججز ریفر کر دیں یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ ان کو ریفر کر دے۔ اب آج جو پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھی اور وہ کنٹینیوشن اس چیز کی تھی کہ جس کے اندر وہ فیصلہ جس کو چیلنج کیا گیا تھا اپیل سٹیج کے اوپر جو نیچے سے آیا تھا اس کے اندر آبزرویشن آئی کہ جی ہم 191A کی جورسڈکشن جو دیکھیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزیں جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، کانٹریری ٹو لا ہے، اور ایک سیٹلڈ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ واضح ہیں تو جتنے بھی آج ریفرنس دیے گئے ہیں یا جتنے بھی آبزرویشن دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے یا اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر سے پہلے پہ آئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب یہی تھا کہ یہ بینچ جو ہے اس طرح کی جورسڈکشن ایکسرسائز نہ کرتا، اور یہ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے یا آپ اس کو ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یا تو آئین کے اندر نہ لکھا جاتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ 27 جنوری کو کانسٹیٹیوشن بینچ نے فکس کر دی ہے، اور اس کے بعد رجسٹرار آفس کو بلانا اور اس کو یہ کہنا، حالانکہ رجسٹرار نے تو جو ہے ایڈیشنل نے وہ تو کمیٹی کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا اور وہ باؤنڈ ہے کمیٹی کے فیصلے کو کرنا، اور اسٹیچیوٹ جو ہے وہ پریویل اپون کرتا ہے، اور پرٹیکولرلی اس چیز کے اندر کہ جب وہ میٹر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جب میٹری ٹرانسفر کسٹمز کا کیس کر دیا گیا ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشنل بینچ، تو اس کے اوپر کس طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ جا سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ تسلسل ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو چل رہا ہے کہ جس کے اندر ایک ڈیویشن بھی ہے، جس کے اندر ایک ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جو ہم سپریم کورٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کئی ججمنٹس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی جو لمٹس تھیں اس سے باہر نکل کے جو فیصلے کیے ہیں، اور یہ بھی پروسیڈنگ جو چل رہی ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی لگتی ہے۔ لیکن اس وقت جو چیز بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہاں پہ آرٹیکل 187 اپلائی کرتا ہے، نہ آرٹیکل 184 اپلائی کرتا ہے، نہ آرٹیکل 191A اپلائی کرتا ہے اس بینچ کے لیے۔ یہ سارے کا سارا ڈومین یا پریروگیٹو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے، اور وہاں کے اوپر اگر کوئی پروسیڈنگز آتی ہے تو اس کی ایک اپنی جو ہے وہ لیگل کانسیکوینس کے اندر جائے گا۔ تو یہ آج جتنی بھی چیزیں آپ نے ابھی جتنی بات کی اس سے تو یہی تاثر ملا کہ پہلے جب کسٹم ایکٹ کا معاملہ تھا اور اس میں یہ سوال فریم کیا گیا، جو معاملہ بینچ کے سامنے تھا ہی نہیں وہ سامنے اٹھایا گیا، اور جس طرح سے وہ ایشو کورم نان جوڈس تھا، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس طرح کا قانونی سوال یہ بھی کورم نان جوڈس ہے۔ لیکن ایک طرف یہی ریگولر بینچ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کے اختیارات کی بات کرتی ہے، اور پھر خود ہی سے آرڈر بھی دے دیا کہ یہ کیس ہمارے جو اوریجنل بینچ تھا جس نے اس کیس سنا تھا، جس میں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھی، جس میں جسٹس عرفان سعادت خان بھی شامل تھے، تو یہ اس ریگولر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کے اختیارات خود ہی ازیوم نہیں کر لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس کے اندر بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو گراؤنڈز کے اندر جس نہ لکھا گیا، یعنی کہ گراؤنڈز لی نہ گئی ہوں یا اس کے لیے پریئر نہ کی گئی ہو۔ تو 191A جو ہے کہ کیا یہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے جو آپ کا بیسک سٹرکچر ہے، یہ تو جو کسٹم ایکٹ ہے اس کے اندر یہ ایشو ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی گراؤنڈ ہے۔ اس کے اندر تو سیکشن 231 کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن مانگی گئی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے جب انٹرپریٹیشن کا آ گیا ہے تو وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جو آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 3 رول
جو ہیں وہ ایزیوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ہمارا جوڈیشل آرڈر ہے. حالانکہ جوڈیشل آرڈر تو تب آئے گا اس چیز کے اندر کہ جب اس کے پیچھے لیگل بیکنگ یا لیگل جورسڈکشن جو ہے وہ اویلیبل ہو. نمبر 1 یہ ہے کہ جو کمیٹی نے فیصلہ کیا اس کو ایزیوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی کہ کمیٹی کے رول کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے اس کو آبزرویشن کی طرف لے کے جانا کوشش کیا. آرٹیکل 191A جو ان کو ڈومین نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس وہ سبجیکٹ میٹر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ریگولر بینچ جو ہے وہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ریسٹرکٹس کرتا ہے آرٹیکل 191A کا کلاس 3 جو ہے اور 4 جو اور کلاس 5 یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پینڈنگ میٹرز ہیں اس طرح کے ڈیسائیڈڈ ہیں, ریویو جن کے پینڈنگ ہے یا اپیلز جن کی پینڈنگ ہے ریویو سٹیجز یا ویسے پینڈنگ ہے, اور جہاں پہ انٹرپریٹیشن آف لا یا کویسچن آف لا یا آپ کا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پہ ایک کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر ایک امینڈمنٹ بھی آئی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ انٹرٹین. تو ان سارے اگر کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب تھا کہ پاکستان کا یہ جو ریگولر بینچ اس وقت سن رہا ہے یہ معاملے کو جب یہ کوشچن ریز کر دیا گیا تھا FBR کے اندر کہ یہ انٹرپریٹیشن آف لا ہے, اس کو اسی وقت جو ہے میٹر کو کمیٹی میں بھجوانا چاہیے تھا اور کمیٹی فیصلہ کرتی کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جا کے تو وہ اس کا فیصلہ کرے. تو یہ جتنی چیزیں بھی چل رہی ہیں یہ ان اکارڈنس وتھ کانسٹیٹیوشن اور لا نہیں ہے. اور دوسرا پھر امائکس کا اپوائنٹ کرنا یا اس طریقے سے اپوائنٹ کرنا یا کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ جب بھی آتی ہے سبھی اس کے اندر اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ بنیادی طور پہ کورٹ کی طرف سے پروسیکیوٹر کے طور پہ آتا ہے, کبھی بھی پرائیویٹ وکیل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں اور آتا. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ وکلا جو ہے تو پروسیکیوٹر کا کردار اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پروسیکیوٹر جو ہے اٹارنی جنرل اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں پراپر اسسٹ نہیں کر رہا تو کسی اور کو کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو عدالت نے اٹارنی جنرل آفس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مسٹرسٹ نہیں کیا, اور جس طرح دوسرے امائکس کی ہیں جن کے آلریڈی پینڈنگ بھی ہیں, جن کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق بھی ہے, جن کا ایک نیریٹو بھی ہے ان ساری چیزوں کا, تو ان سارے کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پروسیڈنگ سے جو ہے سپریم کورٹ کی کوئی عزت جو ہے اس کے اندر اضافہ نہیں آئے گا, بلکہ ایک اور ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی کے اندر جائیں گے جو پاکستان کے جسٹس سسٹم یا پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگی. تو ناظرین, حافظ احسان کھوکھر کے مطابق اس وقت ریگولر بینچ کی جانب سے کانسٹیٹیوشن سے ڈیویشن ہو رہی ہے, انحراف ہو رہا ہے. آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا, عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی نوٹ پٹ اپ کیا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ کیس جو ہے وہ دوسرے بینچ کو شفٹ کیا گیا ہے. تو اس پر رجسٹرار نے نوٹ دکھایا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ڈسکریپنسی تھی, آئینی قانونی تشریح کا معاملہ تھا, اس لیے ایسا کیا گیا, غلطی ہو گئی تھی. لیکن جب نوٹ دیکھا تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی. بہرحال کیس کی سماعت میں جب رجسٹرار نے کہا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے تو وہ کیس فکس کر سکتی ہے تو وہ کیس واپس بھی لے سکتی ہے, تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جہاں محسوس ہو کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا تو وہاں پر بینچ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ معاملہ ہمارے سامنے آ ہی گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ڈیزائن کیا ہوتا ہے پلان, تو اس طرح کی آبزرویشن آج بینچ کی جانب سے آئی ہیں. کل جو ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ آج شام تک کچھ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں. اور ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا, کل کی سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں, میں بھی ممبر ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا, لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں یہ کیسے فکس ہو گیا معاملہ. لیکن آج انہوں نے کہا کہ مجھے انفارم کیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ سے متعلق, اور میں نے اس لیے اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا کیونکہ میرا ہی جوڈیشل آرڈر ہے. تو یہ آج کی پروسیڈنگ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.